अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ। नवाज शरीफ साहब के साबिक तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है और ऐसे जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर का बयान जो है वो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट का इसका जो है आज खुद नोटिस लेना चाहिए। और ऐसे में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो बड़े बड़े इंकशाफात किए, जो वो दावा कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्दअमल सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन साहब भी वो एक मुतालबा कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और जिस तरह से आपने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है और जिस तरह से वो लंदन प्लान का तस्करा कर रहे हैं, माजी में देखा जाए तो बानी पीटीआई भी जो है वो बार बार एक लंदन प्लान का जो वो तस्करा करते रहे हैं। क्या ज़ुबैर साहब जिस प्लान की वो बात कर रहे हैं, क्या ये वही प्लान है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा गैर आइनी काम हुआ और इस पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। आप मुझे बताएं, आज वैसे साथ साहब प्रोग्राम में नहीं है, नहीं तो उनसे हम आइनी तौर पे ये एक राय लेते कि इसमें आइन की खिलाफ वर्जी कौन सी हुई। पहली मरतबा तो कोई हुकूमत आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजी गई, इसमें गैर आइनी काम क्या हुआ, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान ने ये क्यों किया, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, शरीफ ख़ानदान ने ये खौफ और लालच में आके एक उनकी जो डूबती हुई कश्ती थी उसको रिवाइव किया। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो उनकी सियासत ख़त्म हो रही थी और अपने सियासी जो इनका ब्लेंडर था उसकी वजह से वो रिवाइव हुई, जो पीटीआई की सियासत है। इनको खदशा ये था, या इनके कानों में मुक़्तदरा के कुछ किरदारों ने डाला था कि अगर एक शख्सियत जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपकी सियासत अगले 10 साल में ख़त्म कर दी जाएगी। वो 10 साल में क्या ख़त्म होनी थी, वो इनकी अपने सियासी ब्लंडर की वजह से 10 महीनों में ख़त्म होगी। और उसका नतीजा ये निकला कि आज इनके पास सूबे और वफाक में हुकूमतें तो हैं लेकिन उनके पास बयानियाँ नहीं हैं, उनकी सियासत, इसमें कोई शक नहीं है। 8 फरवरी को जो अवाम ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया, मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ की बड़ी रियलाइजेशन हो चुकी है। अगरचे उनके पास हुकूमत है लेकिन ग्राउंड पे जो सेंटिमेंट है वो क्या है, तो वो जो काम 10 साल में इमरान खान ने करना था वो इन्होंने खुद 10 महीने में अपनी सियासत अपने हाथों से ख़त्म की। क्योंकि ये खुद इन्होंने ये जस्चर दिया, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद इन्होंने जो तस्वीर अवाम के सामने रखी कि इन्होंने अपने केसेस बंद कराने थे और वो केसेस बंद हुए। जिस तरह से प्रोसिक्यूशन ने किरदार अदा किया, जिस तरह से प्लेट में रख के चीज़ें जो हैं वो दी गई, तो उससे तो इन्होंने खुद अपने बयानिए का कत्ल किया। लेकिन हुकूमत जो ख़त्म हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उसमें तो कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ। उसमें एक जो इंतहाई नामुनासिब चीज़ थी जिसमें अगर कोई गैर आइनी काम हो सकता था, वो डिफेक्शन क्लॉज का मामला था कि जिसमें इनके कौमी असम्बली के मुनखरफ अराकीन जो हैं वो इस्तेमाल होते, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। वो तो इत्तहादी जो हैं वो साथ छोड़ गए। अच्छा, जो इत्तहादियों ने साथ छोड़ा, हम उस वक्त रिपोर्ट करते आए, हसन रजा साहब भी उस वक्त रिपोर्ट करते आए कि उस वक्त इत्तहादियों के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो वो तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद खराब किए। इन्होंने तो बल्कि ये कहा करते थे कि हमारी हुकूमत अगर फौज ने बचानी हुई बचा लेंगे, हमने कुछ नहीं करना। अपनी तैयारी कोई नहीं थी, अपनी तैयारी यानी उस वक्त एक्सपोज ये हुआ 3.5 पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद कि ये तो एक फाइल मूव नहीं कर सकते थे। इनकी अपनी तैयारी तरबियत ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था कि लेजिस्लेशन कराने का जो मामला था वो भी ट्रे में रख के इनको मिलता था। तो हुकूमत तो एक आईनी तरीके से ख़त्म हुई। और सुप्रीम कोर्ट किस बात का नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट में इनके उस वक्त पसंदीदा जज थे जिन्होंने इसको एंडोर्स किया, तहरीक अदम एतमाद को। तहरीक अदम एतमाद का जो सारा प्रोसेस था उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सपोर्ट मिली और एक आइनी तरीके कार के तहत हुकूमत गई। फिर जहाँ तक मामला है, जो ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होते तो खान साहब जीत जाते, ये चीज़ वाजे हो चुकी थी कि जब ये 25 मई को 2022 को ये सड़कों पे निकल रहे थे तो इनको उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई थी और वो बहुत से ऐसे ऑडियो वीडियो एविडेंस भी सामने आए
جس میں جب یہ 25 مئی کو انہوں نے کہا جی نہیں، جب ان کو شہباز شریف صاحب نے اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل چل رہی ہے، آئی ایم ایف کے وفد نے آنا ہے مئی کے آخر تک، تو یہ ٹھہر جائیں ہفتہ ڈیڑھ، اس کے بعد وہ حکومت چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے۔ یہ تو خان صاحب کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے فیصلہ سڑکوں پہ آ کے کرنا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں بڑی دلچسپ ہے کہ جی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہو گئیں نواز شریف صاحب کی۔ اچھا اگر یہ اتنا ہی نامناسب، غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے تو نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی اس وقت آپ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے کیوں ملتے تھے؟ آپ اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام سے کیوں ملتے تھے؟ آپ اس وقت جنرل پاشا سے کس حیثیت میں ملتے تھے؟ اگر یہ حکومت، یعنی جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، لالچ میں آ کے ایک سیاسی بلنڈر کیا اور ایک ایسا خوف جس میں جی اگلے 10 سال کا سوچ رہے تھے، انہوں نے اس لالچ میں آ کے اپنے کیسز ختم کرانے کے چکر میں اپنے بیانیے کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹا۔ لیکن یہ سارا کام ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ہوا۔ اس سے پہلے اگر حکومت گرانا غیر آئینی تھا تو سازش تھی، تو وہ 126 دن والا جو دھرنا تھا وہ ایک واقعی سازش تھی۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کے نام سامنے آئے، آڈیو کال سامنے آ گئیں، اس میں آپ کہتے تھے کہ ایک پرائم منسٹر کو ایک غیر آئینی طریقے سے نکالنا ہے، وہ ضرور غیر آئینی تھا۔ تو یہ زبیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں آپ کو خبر دی تھی کہ بنیادی طور پہ زبیر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی نے زبیر صاحب کو چھوڑا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز تھیں، اور بیچ میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا ان کا ارادہ تو نہیں ہے کہ جو ایک ٹرسٹ عدیل، پاکستان تحریک انصاف تو جوائن کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے کہیں ان کا؟ ہو یا نون لیگ میں، دیکھیں یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں، یہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوائے ان کی اپنی قیادت کے، جنہوں نے ہی آگے جن کے نام سے ہی پارٹی چلتی ہے اور وہی اصل میں پارٹی ہیں، باقی یہ لوگ تو ایک پارٹی چھوڑتے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے پیچھے، یا کسی نے اگر پارٹی نے کوئی عہدہ نہیں دیا یا مشاورت چھوڑ دی تو سارے انقلابی بن جاتے ہیں۔ شاہد حقان عباسی صاحب کا کیا غصہ تھا، تو جی مجھے پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، اس کے بعد ان کو بھی انقلاب یاد آ گیا، حالانکہ جب ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا اس وقت کہتے تھے میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، میرے پرائم منسٹر، حالانکہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ تھے، انہوں نے کہا میرے پرائم منسٹر وہ ہیں۔ تو یہ انقلاب اتنا ہی ہے ان سب کا، یہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان سب کا جو انقلاب، ان کو جو انقلابی باتیں آتی ہیں وہ ذاتی مفادات کی حد تک ہے۔ بالکل بالکل عادل، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے جی، بالکل۔ حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی سپریم کورٹ جو ہے اس پر نوٹس لے گی؟ اور خاص طور پر جس طرح سے احسن اقبال صاحب پر بھی انہوں نے کہا کہ نوٹس لینا چاہیے، ویسے جیسے احسن اقبال صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ سینئر رہنما ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ انہیں اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر سپریم کورٹ ان معاملات پر، ہر معاملے پر نوٹس لینے لگ جائے تو جو ان کا اصل کام ہے، جو وہاں پہ ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں، اربوں روپے کے کیسز وہاں پہ عدالت میں ہیں، ابھی اس کے فیصلے نہیں ہو پا رہے اور آپ نیا پنڈورا باکس کھولتے جائیں، آپ پھر 71 والے معاملات لے کے بیٹھ جائیں کہ کیسے پاکستان میں کیا کیا ہوا، کس وقت کیا حالات بنے، کون سی سیاسی جماعت کہاں پر کھڑی تھی، وہ نکال لیں، بے شمار آپ کیسز جو ہے وہ مردے کھڑے اکھاڑے اور لے کر عدالت میں پہنچ جائیں، پھر تو آپ آگے تو نہیں جا سکتے۔ اس وقت پاکستان جس پوزیشن پر کھڑا ہے، جس نہج پر ہے، اس ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ پرانے کیسز کھولیں اور معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں، ہمیں آگے کی طرف نکلنا پڑے گا۔ ہم ماضی میں سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہم چھوٹی موٹی لڑائیوں کو لے کر اور ایک کس عروج پر پہنچ جاتے ہیں کہ شاید آج عدالت نوٹس لے لے اور ایک سیاسی جماعت ختم ہو جائے، دوسری آ جائے، ایک کو پارٹی سے نکالیں، وہ کہ آج بہت غلط ہو گیا، اس پارٹی سیاسی جماعت نے بہت غلط کر دیا، وہ تو سب کے سامنے ہے کس نے کیا کیا، اب تو کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ آپ جائیں کوئی انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات جہاں اگر کچھ مل جائے تو ان کو پڑھ لیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کو پڑھ لیں، اور خود جو ان کے بیانات ہیں اور جو کام کرتے ہیں آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، اب تو کئی چیزیں سامنے کھل کر سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ اب کسی کو یہ کہنا، ڈیفینڈ کرنا زبردستی، وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا، ابھی بھی ایسے ہوتا ہے۔ اور رہی بات کہ جب ان معاملات کی طرف اگر آئیں
کہ جو زبیر صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا پورا بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی اپناتے تھے اور پھر پوزیٹیو اسٹیبلشمنٹ کی طرح چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ سارا بیانیہ اور پھر اب جو معاملات بتا رہے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ پوزیشن لے رہے تھے، ہم فلاں جو ہے وہ چیزوں پر سٹینڈ کر کے کھڑے تھے، وہ تمام کا تمام چیزیں انہوں نے دفن کر کے رکھ دی۔ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کی کارکردگی کو اٹھا کر دیکھیں، جب وہ مزاحمتی بیانیے سے مفاہمتی بیانیے کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو بے شمار جگہوں پر وہ بند گلی کو کھولنے کے لیے، راستے بنانے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بھی کھٹکاتے ہیں، وہ مدد بھی لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈیلیں بھی کرتے ہیں، اور یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو بے شمار قسم کے تمام جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں ایسی کسی نہ کسی پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیں گی کہ وہ ڈیل بھی کر رہی ہیں، وہ ڈیل بھی لے رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ اب ہم نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کہنا کہ سب جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں، کسی نے کوئی ایسا راستہ نہیں لیا، سب جماعتوں نے لیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ زبیر صاحب نے آج پہلی دفعہ تو الزام نہیں لگایا، وہ تو گزشتہ کئی ہفتوں سے الزامات عائد کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں، یا دیگر افراد، ان کی طرف سے کوئی بھی بیانیہ نہیں آیا، ان کی طرف سے کوئی بھی تردید نہیں آئی، ان کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم ان کو نوٹس بھی جواتے ہیں۔ اس پر تو آنی چاہیے، اس پر وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے وقت میں جب آپ کی مقبولیت کسی پوزیشن پر تھی اور قبولیت تھی ہی نہیں، اور آپ قبولیت حاصل کرنے کے لیے آپ دروازے پر دستخط دے رہے تھے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو ایسے وقت میں اس کی کوئی تردید بھی دوسری طرف سے نہیں آ رہی۔ یا تو یہ الزام درست دکھائی دیتا ہے، یا وہ اس معاملے کی طرف زیادہ آنا نہیں چاہتے۔ مجھے تو ان دونوں میں سے دو ہی صورتیں رکھتی ہیں، کیونکہ اگر اس معاملے کی طرف آئیں گے تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دیکھیں 2022 اپریل میں اس ٹائم جو پرائم منسٹر عمران خان تھے، جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا ان کی حکومت کو، تو اس ٹائم تو ان کی مقبولیت اس پوزیشن پر نہیں تھی اور قبولیت جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کروانے ہیں، یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، حالات بتاتے ہیں، معاشی حالات بتاتے ہیں، بے روزگاری کس پوزیشن پر تھی، سارے صورتحال بتاتے ہیں کہ اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت کس پوزیشن پر کھڑی تھی۔ تو یہ حکومت نے آ کے جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس کی سرپرستی لندن سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب فرما رہے تھے، تو اس ٹائم کس پوزیشن پر آ کے انہوں نے 16 مہینوں میں کیا پرفارمنس دکھا دی، کیا کس پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا۔ خود پہلے 7-8 مہینے بتاتے رہے آئی ایم ایف کے دروازے پر نہیں جائیں گے، بھیک نہیں لیں گے، پھر جو ہے مؤدبانہ طریقے سے وہاں پر پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مدد دی جائے، ہمیں بھیک دی جائے، ہم پاکستان کے حالات خراب ہو گئے۔ کیونکہ 6-7 مہینے میں آپ نے اپنے تمام کیسز ختم کیے، تمام اپنے لائنیں درست کی، تمام حالات آپ نے بہتر کیے، اور اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ جس کو آپ نے ہٹایا تھا، اور اس کی مقبولیت بڑھ گئی، قبولیت اس کی نہیں ہوئی۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اور پھر حالات کسی اور طرف رخ اختیار کرتے چلے گئے، اور پھر ایک ایسی سچویشن بنی کہ بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، انڈسٹریز بند ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھے افراد پاکستان سے باہر جانے لگ گئے۔ جی بالکل، آپ کو پوائنٹ آ چکا ہے۔ بالکل عادل صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیاسی استحکام کی باتیں جو ہیں وہ گزشتہ روز چین پاکستان سیاسی فورم سے بھی سامنے آئی ہیں، اور جبکہ معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کب سنجیدہ ہوں گی؟ ابھی تک تو جو ہیں اتحادی مسئلے مسائل جو ہیں آپ سے اختلافات ہی سامنے آ رہے ہیں، ابھی تک تو وہی حل نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی اہم پیش رفت سامنے آئے گی؟ دیکھیں، سیاسی استحکام جو ہے یہ بیانات سے تو آنا نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بندے کی جماعت ہے، باقی سب ویسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے نام سے پوری مسلم لیگ نون ہے، اور ان کے بغیر مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی صورتحال ہے، یہ عمران خان صاحب کی صورتحال ہے۔ تو یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں نا تو پھر جمہوریت بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں نا پھر یہ نظام بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوتی ہے
تو اس کے بعد پورا ملک سٹیک پہ لگا دیا جاتا ہے، اداروں کو سٹیک پہ لگا دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں ہیں تو نہ جمہوریت ہے، نہ پارلیمان ہے، نہ نظام ہے، باقی جو سب ہے نا وہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر جمہوری ہے. لیکن اس مایوس کن ماحول میں جو ہم گزشتہ 2-3 برسوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ایک کیوس ہے، ایک مایوسی کی جو کیفیت ہے سیاسی جماعتوں، سیاسی لیڈرز، ان کی ترجیحات کی وجہ سے، کل کا دن میں نے دیکھا کہ کئی مہینوں بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا. جب ملک کی بات آئی، جب سی پیک کی بات آئی، تو کل سیاسی جماعتوں کے، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے ایک ٹیبل پہ نظر آئے. کل علی ظفر صاحب وہاں پر نظر آئے، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آئے، کل یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر موجود تھے، وہاں حکومتی جماعت کے لوگ جو تھے وہاں موجود تھے. یہ ملک کے لیے تھا. اگرچہ اس میں بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اس ملک کو ان سیاسی رہنماؤں جنہیں ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اب ملک کو لٹانے کا وقت ہے. لیکن اللہ کرے یہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کے لیے سوچیں. لیکن کل کا جو منظرنامہ تھا، جب چینی وزیر کے سامنے بیٹھ کے ملک کی خاطر ملک کی بات کی گئی، اگرچہ یہ ابھی بہت کم ہے جو کچھ ہوا، اس میں بڑی لیڈرشپ جو ہے دیگر جماعتوں کی، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ بھیجا اور ایک جیسچر کیا. ایک چین ہمارا بہت بڑا شراکت دار، ہمارا سب سے بڑا دوست، ایک بہترین ہمسایہ، جس کو بڑے کنسرن ہے، جس نے کل کنسرن کا اظہار بھی کیا کہ آپ استحکام لے کر آئیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے ہمارا اندرونی استحکام بہت ضروری ہے. تو کل جو جیسچر دیا گیا یہ بہت خوشائن تھا. اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کے لیے سوچنا، ملک ہے تو سب کچھ ہے. اللہ کرے یہ اس معاملے سے نکلیں کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت، کون سی سیاسی، ہم کہتے ہیں نا کہ کون سی سیاسی جماعت ہے اس وقت ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی ان 3-4 بڑی جماعتوں میں سے، لیکن جو جماعت یہ سوچ کر جو ہے نا وہ بیڑا اٹھائے گی کہ وہ بے شک اگلی دفعہ الیکشن سے آؤٹ ہو جائے، بے شک اس کی غیر مقبولیت ہو، لیکن وہ اگر اقتدار میں بیٹھی ہے، تلخ فیصلے کر جائے، مشکل فیصلے ملک کے لیے کر جائے، جس طرح نجکاری کے معاملات ہیں یہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح بہت سے معاشی معاملات میں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ریفارمز کرنی ہوتی ہیں بیوروکریسی میں، ایف بی آر میں، ٹیکس نیٹ سے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی سیاست بچانی ہوتی ہے. تو ملک کو وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ بچا سکے گی جو اپنی سیاست کو بچانے کی بجائے ملک کو بچانے کا سوچے گی، چاہے اس کو اگلی مرتبہ الیکشن میں کوئی قربانی دینی پڑے. لیکن آخر کسی نے تو یہ کرنا ہے. آپ ہر مرتبہ اپنی سیاست بچاتے رہیں گے تو پھر ملک کو کس نے چلانا ہے؟ تو ان سیاسی رہنماؤں نے بہرحال کل جو کام کیا، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کل علی ظفر صاحب وہاں پر موجود تھے، وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب یا دیگر جو بھی وہاں پر موجود تھے، ان سب نے پیغام دیا اپنے ہمسائے کو، اپنے اسٹریٹجک شراکت دار کو کہ ملک کے لیے ہم اکٹھے ہیں. ان کو ایک پازیٹیو جیسچر دیا جو کہ حوصلہ افزا ہے. ٹھیک ہے، حوصلہ افزا ہے بالکل. حسن صاحب، پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بجٹ کے بائیکاٹ کا جو فیصلہ واپس لے لیا ہے اور ابھی تک ووٹ کا جو فیصلہ وہ سامنے نہیں آ سکا. اور بلاول بھٹو صاحب نے ہدایت بھی جاری کی ہے کہ تمام جو اراکین ہیں وہ اجلاس میں شرکت بھی کریں. اور آج وہ کمیٹیوں کا بھی ہونا تھا، اجلاس ہونا تھا، بیٹھک ہونی تھی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اتفاق رائے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ تحریری معاہدہ بھی غالباً ہونا تھا، تو اتفاق ہو جائے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بھی جو میں ذرا اس پر مؤثر بات کروں جو دل برائی صاحب بات کر رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، کل ایک ہم نے دیکھا کہ تمام میں ایک اتفاق رائے پیدا ہوا. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس تمام سیاسی جماعتوں سے ایک یہ بھی بیٹھ کے ایک معاہدہ کروا لینا چاہیے تمام لیڈران سے کہ وہ ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، ریاست کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں گے اور تفریق ختم کریں گے. ابھی تک تو یہ فارمولہ ہی کوئی طے نہیں ہو پایا. ایک کسی کی سپورٹ لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمیں بھی سپورٹ دیں، کوئی اینٹی لائن لیتا ہے اور کہتا نہیں پوزیٹیو لائن لے کر، پوزیشن لے کر ہم اقتدار میں آ جائیں گے. ایک حالات پیدا کرتا ہے فارم 45 کے لیے اور 47 کے تھرو آ جاتا ہے،
دوسرا کہتا ہے میں ایوان میں بیٹھا ہوں فارم 45 کو لے کر. ابھی تک تو اسی جنگ سے معاملات اسی حالات سے نہیں نکلے. دوسرا آپ نے چھیڑ دیا محمد زبیر کا ایک انٹرویو سامنے آ گیا, اس میں وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دے معاملہ, پھر آپ پیچھے کی ایک طرف چلے جاتے ہیں, پھر وہ ایک تفریق والی سچویشن پر لا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے, چاہے آپ چائنا اٹھا لیں, چاہے آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اٹھا لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹس کو پڑھ لیں, آئی ایم ایف کے جو معاملات چلے ہیں, ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے معاملات کو دیکھ لیں, ان کے بیانات کو دیکھ لیں. سب ایک پوائنٹ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام پیدا ہو, تمام سیاسی جماعتیں ایک لائن پر ہوں, اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. کوئی پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے, کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں. ہوتا کیا ہے, تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر جو ہے اکٹھے نہیں بجٹ ہو میں پاتے. جو ہے سخت معاشی فیصلوں کو جو ہے خوش آئند بھی انہوں نے قرار دیا ہے. دیکھیں بات بالکل درست ہے. آئی ایم ایف تو ہماری لائن ٹھیک کر رہی ہے. وہ تو کہتی ہیں آپ ان کاموں پر آئے. میں بے شمار دفعہ اعداد و شمار کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ یہ چیزیں رکھ چکا ہوں. وہ تو کہتے ہیں کہ ان پوائنٹس پر کام کریں, حالات بہتر ہوں گے. تمام تر حکومت پھر ان کو ان کاموں پر کام نہیں دھرتی, ان لائنوں پر کام نہیں کرتی. پھر اس دفعہ ٹیکسی جو ہے وہ غریب طبقے پر لا کے کھڑا کر دیتے, اخراجات کم نہیں کرتے, وہ چیزوں کو بہتر نہیں بناتے. یہی تو وہ وجوہات ہیں جس پر آئی ایم ایف کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ سیاستدان, سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے ہر کچھ وہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. صرف عوام کو بتاتے کہ ہم تمہاری جنگ پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں. آپ گزشتہ 3 سال کم از کم چلے 2018 سے لے کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں, 13 سے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سیاستدانوں نے کب عوام کی جنگ پارلیمنٹ میں لڑی ہے. اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی ترقیاتی اسکیموں کی خاطر, اپنی پوزیشن لینے کی خاطر, غریب عوام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات حل کرنے پر فوکس کرتے ہیں. اب آ جائیے جو آپ بات کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی والے معاملات. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کل میٹنگ ہوگی, اور میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا, اور اس میں بتایا گیا کہ یہ معاملات ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ کی میٹنگ طے ہو گئی, میٹنگ میں کچھ معاملات طے پا گئے. لیکن کل کی میٹنگ میں جو چیزیں طے ہوئی تھی کہ پی ایس ڈی پی میں بھی آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے. اگر ہم نے ایم کیو ایم کو دیا, ہم آپ کو بھی آپ کی بھی ترقیاتی اسکیموں کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں. اور کچھ انڈیپینڈنٹس جو کمپنیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, بورڈز ہیں, اس کی چیئرمین شپ بھی آپ کو دے رہے ہیں. اس میں بھی یہ معاملہ طے پایا. اور پنجاب کی بات کی, انہوں نے کہا جی آپ کو ہم سپیس دیں گے, آپ کو ہم شامل کریں گے, ہم آپ کے کچھ جو ہے وہ ڈیپٹی کمشنرز اور کچھ جگہوں پر آپ سے مشاورت کر کے تعیناتیاں ہوں گی. اور اس کے بعد ایک آج بھی میٹنگ ہونی تھی ان معاملات پر آگے امپلیمنٹیشن کی طرف. اب وہ میٹنگ جو آج ہوئی, میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں حتمی طور پر کچھ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں, اس میں کچھ تاخیر ہو گئی. اور ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ذمہ داران سے رابطہ کیا جو انتہائی اس ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی معاملات جو ہیں شہباز شریف صاحب تو کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم پنجاب میں سپیس دیں گے, آپ کے ڈی سیز لگیں گے, سینٹرل پنجاب میں بھی, گجر خان والا میں بھی پوزیشن دیں گے, ساؤتھ پنجاب میں بھی دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ اور بھی اتھارٹیز میں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. اور خاص طور پہ پنجاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیں ترقیاتی اسکیموں میں بھی جو ہے وہ شامل کریں تاکہ ہم جو ہے پیسہ لگائیں وہاں پر, کیونکہ ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو انہوں نے تو ہمیں کنفرمیشن کرائی ہے. لیکن مسلم لیگ نون والے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف دلاسے دے رہے ہیں, جتنا ہو سکے ہم ان کو گراؤنڈ پر کھیلنے نہیں دیں گے, ہم ان کو پوری جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے. ہم کیونکہ پنجاب میں ہیں, پنجاب میں ہم نے بات کرنی ہے. اب دونوں کے بیانات مطابقت نہیں رکھتے, اختلافات موجود ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بجٹ بھی یہ پاس کریں گے, کروائیں گے, سب اکٹھے ہوں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے. کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, لے دے کے معاملات حل ہوں گے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر صورت کوشش کرے گی کہ ان کو مکمل گراؤنڈ ان کو کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک کوشش کرے گی کہ وہ جو ہے وہ گراؤنڈ پر جائے, کوئی ترقیاتی اسکیمیں شروع کریں, کوئی ڈی سیز اپنے لگوا لیں, کوئی حالات بہتر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ یہ کام کروا لیں گے, معاملہ تو پھر بھی سی ایم آفس سے کنٹرول ہونا ہے. حالات وہ کیا کریں گے, یعنی وہ رکاوٹ جو برقرار رہے گی. دیکھیں پاور کی لڑائی, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, اتحادی حکومت جب بھی آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں,
اختلافات رہتے ہیں، اور BDM کا اٹھا کے دیکھ لیں کہیں نہ کہیں رہی، کب کب معاملات ہوئے، کیسے CM آفس میں فائلیں جاتی تھی ڈیولپمنٹ سکیم کی، مولانا صاحب آتے تھے اپنے صاحبزادے کو لے کے فلاں پروجیکٹ کو جلدی سے پیسے جاری کرنی، فائنانس سیکٹری رک جاتا تھا، میں تو پیسے جاری نہیں کر سکتا، میرے سامنے ایک وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک فائل آئی تو انہوں نے کہا یہ فائل نکالنی ہے، اور PM آفس سے ڈائریکٹ فون آیا، اس ٹائم کے پرنسپل سیکرٹری نے ڈائریکشن دی، سیکرٹری نے کہا سر یہ کیسے فائل نکال سکتے ہیں، اگر ہم یہ پروجیکٹ شروع کریں گے، اتنے اربوں کا پروجیکٹ ہے تو اس سے تو دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، فلاں کی زمین بیچ میں آ رہی ہے، اور اس طرح تو وہ ہمارے جو فلاں وزیر صاحب ہیں ان کا معاملہ ہٹ جائے گا، انہوں نے کہا روک دیں، اس کو معاملہ پینڈنگ ہو گیا۔ اسی طرح اس اتحادی حکومت میں بھی یہ جب تک یہ کنٹینیو رہے گی، اللہ کرے 5 سال پورے کرے، تو جب تک کنٹینیو کریں یہ اختلافات، یہ معاملات برقرار رہیں گے، یہ تماشا آپ دیکھیں گے کہ کہیں پنجاب میں لگ گیا، کہیں فیڈرل میں لگ گیا، کہیں بلوچستان میں شروع ہو گیا، کہیں پر چھوٹی سی اختلافات شروع ہوں گے، پھر معاملہ حل ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ امید ہے یہ معاملہ چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل مجھے بریک لینی ہے یہاں پر، ناظرین شام تھوڑی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے خیبر پختونخوا میں بجلی کی 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ پر۔ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں کشیدگی روز بروز بڑھ رہی ہے، اور حتیٰ کہ عید پر بھی جو ہے شہریوں نے جو ہے اپنی عید سڑکوں پر گزاری، احتجاج کیا، اپنے مطالبات سامنے رکھے، اور ایسے میں جبکہ KPK وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بھی جو ہے عید پر گرڈ اسٹیشنز پر جا کر بجلی جو بحال کروائی، لیکن ایسے میں آج قومی اسمبلی میں اسد کیسر صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ تربیلا ڈیم سے 4000 میگا واٹ بجلی وفاق کو ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود 18 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور جبکہ وفاق جو ہے اس مسئلے پر جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا انہوں نے گفتگو کی ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے۔ حسن صاحب، جس طرح سے اسد کیسر صاحب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیا واقعی وفاقی حکومت جو آپ کو سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہے، اور جبکہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود جو ہے اتنی طویل لوڈ شیڈنگ کا قانونی جواز کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کیا اس وقت یہ معاملات متعلقہ جو وزیر تھے یا پرویز خٹک کے دور کے بعد جو آئے، انہوں نے آ کے کبھی یہ معاملہ اس وقت کے پرائم منسٹر اپنی پارٹی کے چیئرمین کے سامنے یہ اٹھایا؟ کبھی اس ٹائم تو یہ ہم نے نہیں سنا ان کی طرف سے یہ مطالبات رکھے گئے ہوں۔ اس ٹائم بھی تو بجلی جو ہے وہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تقریباً یہی پیمانے پر ہوتی تھی، میں نے کچھ اعداد و شمار ڈیٹا نکال کے دیکھا ہے، اس وقت بھی تقریباً یہی معاملات تھے۔ اس ٹائم تو انہوں نے کوئی یہ معاملات نہیں رکھے کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، وفاق ہمارے پیسے دے، یہ معاملات حل کریں۔ آج یہ بات کر رہے ہیں 2600 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے، 1100 میگا واٹ ملتی ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور حالات فیڈرل ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو محسن رضا نقوی صاحب اور وزیر توانائی وہ جب ان کے ساتھ بیٹھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، تو اس ٹائم بھی تو کوئی معاملہ طے ہوئے تھے، اس ٹائم بھی تو کچھ پیمانے طے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، بجلی چوری کے خاتمے کے لیے کس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اقدامات کرنے ہیں، اس سے وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ معاملہ سیاسی ہے، ٹیکنیکل ہے، یہ کیا حالات ہے، اس سے نکل کر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو لائن لے رکھی ہے نا کہ بجلی ہمیں نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ نہیں مل رہی، انہوں نے اس کو سیاسی ماحول میں کنورٹ کر دیا، اور عوام کے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ دکھانے کو ہے نہیں کہ ہم نے پرفارمنس کیا دینی ہے، حالات کیسے بہتر کرنے ہیں، بیوروکریسی کو کیسے لے کے چلنا ہے، گڈ گورننس پر کیا کام کرنا ہے۔ پہلے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، پھر انہوں نے گندم خریدنے کا اعلان کیا، غائب ہو گئے، وہ کچھ نہیں خریدا، کسان رول گئے، انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے، وہ ایک جو ہے وہ صرف بیان بازی تک رہے۔ اب انہوں نے یہ کہا، یہ اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ لے کے نکلے ہیں کیونکہ یہ لنک کرتا ہے عوام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا عوامی مفاد کا معاملہ لے کر نکلیں گے، عوام میں مقبولیت مل جائے گی، حالات بہتر ہونا ہو، ہم تو وفاق کے سامنے یہ معاملات لے کے چلتے رہے، لیکن وہ کہیں گے ریلیف نہیں دیا تو فیڈرل نے نہیں دیا، آپ ان کے خلاف لے کے چلے جائیں۔ اب کچھ جو میں تو یہ معاملات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ڈاکومنٹس بتاتے ہیں۔ ایک اسپیشل آڈٹ رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ لائن لاسز، بجلی چوری جو ہے وہ کس جو ڈسکوز میں کہاں کتنی ہوتی ہے۔ ڈاکومنٹس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو بجلی چوری یا لائن لاسز ہوتے ہیں وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ہوتی ہے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سیدھی سی بات ہے، وہاں پر بڑے بڑے مافیاز ہیں جو کبھی بات نہیں کر، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھنے دیتی، وہ اس میں بڑے مبینہ شخصیات اس میں انوالو ہیں۔
اب وہ بتاتے ہیں کہ پیسکو نے 7,73,32,90,000 یونٹ چوری کیے اور وہاں پر لائن لاسز ہوئے. یہ کتنے یونٹ؟ 7,73,00,00,000 یونٹ. جب انہوں نے تو سپلائی دی, اگر وہی لوگوں میں گھروں تک پہنچتی, اس کے بل ادا کر دیے جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو نقصان ہوا یہ تو رپورٹ بتا رہی ہے نا, لیکن اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کے میں بجلی چوروں کے خلاف آج سے مہم کا آغاز کرنے لگا ہوں. پھر تو سمجھ میں بھی آتی تھی, انہوں نے اس لائن پر نہیں آتے. پھر اس میں ایک بتاتے ہیں کہ یہ کتنا ٹوٹل بن گیا, سالانہ 132 ارب روپے. 132 ارب روپے کے لائن لاسز ہوئے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں. اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر رپورٹ اگر آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کے 9 اہم جو ہیں وہ دیہی علاقے ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 20 گھنٹے. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس میں سارے ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ ٹوٹل جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پیسکو میں ٹوٹل 1315, جیسا کل دل برائے صاحب بھی بتا رہے تھے, 1315 ٹوٹل جو ہیں موجود ہیں. 548 فیڈر ہیں جہاں پہ لائن لاسز 0 ہیں, جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو مطلب کہ وہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا. لوڈ شیڈنگ ہوتی کہاں ہے, یہ میں آپ کے سامنے کچھ جلدی سے رکھ دیتا ہوں. وہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ جہاں پر بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے, جہاں پر میٹر تک نہیں لگے, جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہے, وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک پالیسی اور پیمانہ ایک نافذ کر رکھا ہے. وہاں پر بے شک لاہور ہو, فیصل آباد ہو, کوئی ہو ڈسکو, انہوں نے وہ اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اب وہ بتاتے ہیں کہ اگر 6 سے 7 گھنٹے کہیں پر ہوتی ہے, کہیں پر 17 گھنٹے ہوتی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں 135 فیڈر ایسے ہیں جہاں پہ 20 سے 30% لاسز ہوتے ہیں, 6-7 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. تو کیا یہ دہی علاقے ہیں حسن صاحب, یہ دہی علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ ہو رہی؟ دیکھیں کچھ دہی علاقے ہیں, کچھ دوسرے علاقے, میں بتا رہا ہوں 96 فیڈر لائن لاسز ہیں جہاں پر بجلی چوری 30 سے 40% ہوتی, 7.5 گھنٹے تک وہاں پہ لائٹ جاتی. 143 فیڈر ایسے ہیں خیبر پختونخوا میں جو 40 سے 60% جہاں پہ لائن لاسز ہیں, اور وہاں پر 12 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 197 فیڈر لائن لاسز پر 60 سے 80% جو ہے وہاں پہ لائن لاسز ہے, تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تو ایٹومیٹکلی 17 گھنٹے بڑھ گیا, کیونکہ وہاں پر وہ لوگ افراد بجلی دیتے ہی نہیں ہیں. آگے آئیے, بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں, 30 کے قریب مقامات ایسے ہیں, اور بڑے امپورٹنٹ ہے جہاں پر یہ علی امین گنڈا پور صاحب بات نہیں کرتے, جہاں پر بجلی کے میٹر تک موجود نہیں ہے, لگنے ہی نہیں دیے جاتے, وہاں پر ایکسیس نہیں دی جاتی وہاں متعلقہ ڈیسکوز کو کام کرنے کی, بجلی کے بل لینے کے لیے. اسی پر ہم بات کریں گے ناظرین, یہاں پر شامل کریں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بریک سے پہلے حسن صاحب بھی بتا رہے تھے 30 ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے میٹرز لگ رہا ہے کہ جانا ہی وہاں پر جو ہے بہت مشکل کام ہے. کل آپ بھی بتا رہے تھے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دورانیہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا وہ بالکل مختلف ہے. ایسے میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تو اپنے بیان پر جو ہے وہ بازید ہیں, اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. وفاق جو ہے وہ بھی اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ہے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. لیکن عوام جو ہے, عوام پس رہی ہے, جن کے لیے بجلی کا ایک ایک یونٹ جو ہے عذاب بن رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں, عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ انہیں سچ نہیں بتا رہے. یہ خالصتاً ایک معاشی مسئلہ ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. مثلاً آپ یہ پوچھ رہی تھیں کہ وفاق جو ہے وہ آخر کیوں نہیں بیٹھتا. وفاق کیا کہہ کر بیٹھے؟ ٹھیک ہے, بجلی چوری جاری رکھیں, اور جو بجلی کا بل دے رہے ہیں جو 35-36 روپے تک یونٹ جو ہے جو بندہ پے کر رہا ہے, ہم اس پہ مزید بھار ڈال دیں گے. آپ 1 روپیہ بھی نہ دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کے مطالبات مان لیتے ہیں. اس طرح تو نہیں چل سکتا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو تربیلا ڈیم کی جو بجلی کا جو وہاں سے پیداواری جو نرخ ہے اس کے مطابق بجلی دی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہے اس کی رقم سے بننے والے ڈیم, اگر ٹھیک ہے کے پی میں بنا ہے تو اس کی آپ کو رائلٹی ملتی ہے. خیبر پختونخوا میں اس ڈیم کی وجہ سے آپ کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملتا ہے, اور یہ اربوں روپے میں ہوتا ہے. یہ فی یونٹ 1 روپیہ 10 پیسے آپ اسی چیز کا یہ ہائیڈل پروفٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں ہمیں مزید جو ہے وہ اس میں فائدہ دیا جائے. حالانکہ جو نیشنل ایک باسکٹ ہے بجلی کی, پورے ملک میں بجلی کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے یہ تو نہیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے مختلف ہے, باقی سب کے لیے جو ہے وہ مختلف ہے. اس میں جو نیشنل ایک باسکٹ ہے اس میں جا کے جو تمام ذرائع سے بجلی پیدا ہوتی ہے
اس میں سے پھر ایک جو بنیادی ٹیرف بنتا ہے اس کے مطابق بجلی آپ کو دی جاتی ہے. اب جس طرح حسن بھی بتا رہے تھے کہ جہاں پر ایسے فیڈرز بھی ہیں جہاں پہ 80% سے زائد لاسز ہیں, وہاں 20 گھنٹے ہی لوڈ شیڈنگ ہوگی نا. وہی خیبر پختونخوا ہے, وہی پیسکو کے فیڈرز ہیں جہاں پر 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں بل پورا ریکور ہو رہا ہے. اب اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے کم بجلی چوری جو ہے وہ پاکستان بھر میں وہ آئسکو میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ ریکوری یہاں پر ہے. یہی وجہ ہے. یہ الٹا یہاں پر جو بل دینے والوں کو جو کہ ان کا حق ہے, جو بجلی ملتی ہے, تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی چونکہ یہ اقتدار کا ایوان ہے یہاں پر اس لیے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک معاشی مسئلہ ہے جس میں آپ نے بالکل عدیل, اس لڑائی میں عوام تو پس رہی ہے. عوام بجلی کے بل جو عذاب بن چکے ہیں. ناظرین کے ساتھ ہی جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.